बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 28 जुलाई है। इस वीडियो में बात करेंगे एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में जो उबल कर और उमड़ कर उनका दर्द बाहर आ रहा है, एक शिकवा बाहर आ रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे। और ये ट्वीट किस वक्त में किया गया, इस वक्त हमारे खित्ते में और बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामे पर किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। दो क्लिप्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, सुनवाऊँगा आपको। एक है मंसूर अली ख़ान साहब का और दूसरा नजम सेठी साहब का। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस सारे पर्सपेक्टिव में कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो में वाज़े करने की कोशिश करूँगा। जो पंजाब के इलेक्शंस हैं, उसके बाद की सूरत हाल और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आया, परवेज़ इलाही जो है वो बन गए पंजाब के वज़ीर आला, और क्राइसिस जो है उसकी वजह से बहरान वो मज़ीद संगीन हो गया। होना तो ये चाहिए था कि हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते, लेकिन इस सारे मामले से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ डटे हुए हैं कि वो ज़िला इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रहेंगे। वो हुकूमत छोड़ने के प्लान में उनका कोई मंसूबा इस किस्म का नज़र नहीं आता, और इसी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो मार्केट में डॉलर है उसकी प्राइस जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओपन मार्केट में 240 रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। इस ट्वीट के हवाले से पहले मैं आपको बता दूँ, उन्होंने ट्वीट किया और ये ट्वीट आया एन उस वक्त जिस वक्त पंजाब के हवाले से, पंजाब की वजारत आला के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया। उसके चंद घंटों के बाद एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया कि यूँ लगता है कि मुल्क के दर्द का ठेका सिर्फ मुस्लिम लीग नून और इत्तहादी जमातों ने ले रखा है, जो अपनी सियासी साख दाव पर लगाकर मुल्क और मईशत को संभालने पे लगी हैं, और दीगर अदाकार खेल खेलने में मसरूफ़ हैं। कैसा हो अगर पेट्रोल की कीमत 12 अप्रैल पर वापस लाकर अदाकारों से कहा जाए कि चलाओ मईशत। ये उन्होंने किया है ट्वीट। और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं कि वो बड़ा दर्द दिल रखते हैं। कहानी आपने सुनी होगी कि एक बंदर था जिसने अपने मालिक की नाक से मक्खी उड़ाने के लिए उसकी नाक काट दी थी, उसको ज़ख्मी कर दिया था, लहू लुहान कर दिया था। इसको कहते हैं नादान दोस्त। और एक होता है दाना दुश्मन। जिस तरह पाकिस्तान का दुश्मन है इंडिया, आपको मालूम है बड़ा चालाक है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता है, पाकिस्तान के ऊपर हमले करता है, पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर तनहा करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्राइन लेके आता है। पाकिस्तान उसका मुकाबला करता है और मुकाबला कर सकता है। वो एक नोन एनिमी है, वो एक चालाक दुश्मन है। लेकिन फिर हमारे ये दाना दोस्त हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में किस वक्त लेकर आया? आपको मालूम है कि जिस वक्त अगर आप जहाज़ के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता, मैं ये मिसाल पहले भी दे चुका हूँ, जहाज़ के पहिए ना खुलें और पायलट ने क्रैश लैंडिंग करनी हो, तो जिस वक्त बैली ने टच करना होता है रनवे पर, उस वक्त पायलट की तरफ से और जहाज़ के अमले की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप एक ख़ास पोस्चर में आ जाएं, अपने हाथ जो हैं वो गर्दन के पीछे ले जाएं, सीट बेल्ट बांध लें, और किस तरीके से आपने बैठना है और जो इम्पैक्ट है उससे कैसे बचना है। ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट की सदा लगाई जाती है पायलट की तरफ से जिस वक्त जहाज़ ने रनवे को टच करना होता है। जिस वक्त आप मोटरवे पर ट्रैवल करते हैं तो आपने रास्ते में देखे होंगे साइन बोर्ड्स, स्लिपरी व्हेन वेट, कि अगर बारिश हो रही है तो फिर गाड़ी जो है वो आपकी स्लिप हो सकती है, आप एहतियात से ड्राइव करें। कभी आपको एक साइन बोर्ड नज़र आता है कि आगे ख़तरनाक मोड़ है, फॉलिंग रॉक्स, ये लैंड स्लाइडिंग का एरिया, ये आपको तंबीह और इंतबाह के जो साइन नज़र आते हैं, ये साइन आपको अपना रास्ता बड़े महफूज तरीके से तय करने में मदद देते हैं। ये साइंस मौजूद थे हमारे खित्ते में। पूरी दुनिया दम साध कर बैठी थी कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग छिड़ने वाली, और ये जंग छिड़ी तो ये दो ममालिक कौन से हैं? एक जो दुनिया में दूसरा बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर है, एक्सपोर्ट करता है, जो कि है रूस। दूसरा यूक्रेन, जो कि दुनिया का तीसरे नंबर पर गंदम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल है। और इन दो ममालिक के दरमियान अगर जंग छिड़ेगी तो फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। एन उस वक्त ये सियासी जमातें जो इस वक्त ये कह रही हैं कि हमारे दिल में पाकिस्तान का दर्द है, क्या हमने ठेका उठाया हुआ है? ये पाकिस्तान में गेम ऑफ थ्रोन्स इन्होंने खेलना शुरू किया, इक़्तिदार का वो खेल जिसके नतीजे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया गया और ये लोग आकर इक़्तिदार में बैठे। इस वक्त हमारे रीजन में हो क्या रहा है?
ہو یہ رہا ہے 2 سے 3 بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پر مجھے موقع بھی نہیں ملا کہ میں چینل کے اوپر زیادہ گفتگو کر سکتا۔ آپ نے جو بائیڈن کا دورہ دیکھا ہوگا، وہ سعودی عرب گئے، اسی سعودی عرب کے پاس جسے وہ کہتے تھے کہ اسے وہ شودر بنا دیں گے، اچھوت بنا دیں گے، دنیا کا کوئی ملک اسے منہ نہیں لگائے گا۔ دوسرا دورہ ہوا جو کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کا کیا، ایران کے ساتھ انہوں نے $40 ارب کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ ہے انرجی کوآپریشن کا، ان کے ہاں گیس اور پیٹرولیم فیلڈز سیٹ اپ کرے گا روس، اور ساتھ ہی ان کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے سامنے اگزامپل ہے انڈیا کی۔ انڈیا نے روس کے ساتھ جس قسم کی تجارت کا معاہدہ اور اس کو بہتر کیا، وہ ڈیفنس ایکوپمنٹ بھی وہاں سے پرچیز کر رہے ہیں، کروڈ آئل پرچیز کر رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ گندم خریدنے کی بات کر رہے ہیں، اپنی گندم ایکسپورٹ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، مختلف آپشنز پر غور کریں گے۔ وہ وقت تھا جس وقت پوری دنیا میں مختلف ممالک یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اس کرائسس سے کس طریقے سے نکلنا ہے، اور عین اس وقت یہ 13 جماعتیں یہ ملیں، اور پھر بہت سارے ان کے اپنے لیڈرز ہیں جو یہ بتا بھی چکے کہ اصل محرکات، اصل وجوہات کیا تھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی، اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر عمران خان کو جب رخصت کر دیا تو ان کے پاس پلان کوئی نہیں تھا۔ آنے سے پہلے یہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہمیں پتہ ہے معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، عمران خان نالائق ہے، عمران خان نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور پھر جب یہ اقتدار میں آ گیا تو یہی پروفیسر احسن اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ چائے کی ایک پیالی کم پئیں گے تو ملک کی معیشت بچ جائے گی۔ یہ ان کا پلان تھا جو وہ پلان لے کر آئے، اور اب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کوئی درد کا ٹھیکہ اس ملک کا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ہی یہ سب کچھ کریں۔ 12 اپریل کی جو قیمتیں تھیں اس کے اوپر ہم لے جا کر اور اقتدار چھوڑ دیتے ہیں اور اداکاروں کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو سارا ان کا بیانیہ ہے، اس بیانیے کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جو مسلم لیگ نواز کے بہت زیادہ حامی اینکرز اور تجزیہ کار سمجھے جاتے ہیں، ان میں شامل ہیں نجم سیٹھی۔ نجم سیٹھی آپ کو پتہ ہے کشتی کی سیر کرتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، اور پی سی بی کے فیورٹ چیئرمین، تاحیات چیئرمین بھی وہ بننا چاہتے ہیں۔ ان کے جس قسم کے تعلقات ہیں، پھر ان کے ایڈوائزر کے رول بھی پلے کرتے ہیں، آف اینڈ آن وہ کبھی سرکاری نوکر بن جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ پارٹ ٹائم جرنلزم سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ ہیں۔ پھر منصور علی خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ وہ بہت بڑے کرٹک ہیں عمران خان صاحب کے، اور شاید ان کا تھوڑا سا ٹلٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نواز کی طرف ہے۔ طلعت حسین ہیں، دیگر لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں جن کے کلپس اس وقت بہت وائرل ہیں، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت یہ لوگ اس قسم کی گفتگو کریں گے مسلم لیگ نواز کی طرف کے حوالے سے، کہ انہوں نے بیسیکلی یہ ساری غلطی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی اپنی تھی، اور ان کو ٹریپ کیا عمران خان نے، کس طریقے سے ٹریپ کیا، یہ ان کے اپنے الفاظ میں سنیں جناب۔ پہلے نجم سیٹھی صاحب سن لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ابھی خان صاحب ان کو ابھی دھمکیاں ہی دیں گے، ابھی ان کو کل نہیں نکالیں گے خان صاحب، میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ ابھی آپ دیکھیے ان کے بیان آ رہے ہیں ان کے منسٹرز کے کہ بجلی کی قیمت اس مہینے اتنی بڑھے گی، اگلے مہینے اتنی بڑھے گی، پھر دسمبر میں جا کے اتنی بڑھے گی۔ یہ تو ابھی بتانا شروع کر دیا انہوں نے۔ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ دسمبر تک رہیں گے؟ یہ ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں دسمبر کی، پتہ نہیں کل کو یہ اگلے جون کی باتیں کرنی شروع کر دیں گی۔ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ منسٹرز ان کے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، سوری آئی ایم بینگ ویری کریٹیکل، بٹ بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں سیاست کیا ہو رہی ہے، اور پارٹی کے مفاد اور پارٹی لیڈر کے مفاد اور پرائم منسٹر صاحب کے مفاد اور کیبنٹ کے مفاد، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کر کیا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کی چھٹی ہو جانی ہے اگر یہ، اور اس وقت ہوگی ان کی چھٹی جب یہ سارے مورے لگا لگو کہ نا اپنے اوپر بدنامی لے چکے ہوں گے نا، پھر ان کو کہیں گے چلو جی جاؤ کر نیکی برباد گناہ لازم۔ لیکن آپ نے کہا الیکشنز کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ ختم کرو یہ سارا سیٹ اپ، تو پیغام عمران خان صاحب کو نہیں دیا جا سکتا؟ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تو اب سب کارڈز ہیں، وہ کے پی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کو توڑ کے دباؤ بڑھا سکتے ہیں اگر وہ سیریس ہیں نئے انتخابات کے لیے۔ دیکھیے بالکل سیریس ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بالکل چاہیں گے کہ انتخابات ہوں۔ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ ان کو چلنے دے اور یہ غلط فیصلے کرے اور یہ بدنام ہو۔ ارے بھائی ابھی آپ نے دیکھا نہیں بائی الیکشن میں کیا ہوا۔ اب یہ نون لیگ والے اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور جی نہیں یہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں یہ ہوا، یہ عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں ہے، یہ ہماری سیٹیں تھی نہیں تھی، اب تو ان میں سے ہار گئے تو کیا ہو گیا، اور سیٹ بائی سیٹ انالیسس کر رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت ایک پرسیپشن کریٹ کر دی ہے میڈیا نے۔ وہ لینڈ سلائڈ وکٹری کی باتیں کر رہے ہیں، لفظ لینڈ سلائڈ میڈیا کہہ رہا ہے، عمران خان کی لینڈ سلائڈ وکٹری، لینڈ سلائڈ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایم این ایز ایم پی ایز جو ہے، جو پہلے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی نون لیگ کے ٹکٹ لیں گے، پسوڑی پہ ہی انہوں نے ٹکٹ کدھر لے رہا ہے؟ تو اور جہاں نون لیگ کا 100% سپورٹ بیس تھا وہاں 70 رہ گیا، اور دن بدن گر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں
میری اہلیہ جو ہے وہ MP ہے, وہ مجھے بتاتی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے ان کی کنسٹیٹیوشن میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس پورے اس علاقے کے اندر اتنی MNAs کی سیٹ, اتنی MPs سارے نون لیگ کے تھے. یہ اکاڑا کا سارا جو ہے ڈسٹرکٹ ہے, ڈویژن ہے, اور اب دن بدن نون لیگ جو ہے وہ کام ہوتی جا رہی ہے اور PTI تھوڑی تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کیا رہا ہے. یہ ہے جناب نجم سیٹھی صاحب جو کہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور PTI جو ہے اس کا زور بڑھتا جا رہا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ احسن اقبال صاحب جو شکوہ کر رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے درد کا جو ہے اس ملک کا درد کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا, ہمیں کیا پڑی کہ ہم یہ سب کچھ کریں. یہ آپ کو پڑی تھی, آپ نے یہ کیا, اور ملک کے ساتھ جو کیا وہ کس وقت میں کیا جب پوری دنیا بریس کر رہی تھی اس امپیکٹ کے لیے جو کہ روس اور یوکرین کے کرائسس کی وجہ سے آنا تھا. منصور علی خان صاحب سن لیں ان کی کیا رائے ہے آپ کے بارے میں اور آپ کی جماعت کے بارے میں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں اور ڈیلیں کرنے کے بارے میں, جو پس پردہ کھیل چلایا گیا اس کے بارے میں. منصور علی خان کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. آج وہ ایک ملک کے وزیر اعظم سے زیادہ ایک باپ جو ہے وہ احتجاج کرتا ہوا نظر آیا کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ CM پنجاب کی کرسی سے کیوں ہٹایا. ٹھیک ہے, مجھے یہ جھلک نظر آئی کہ ہائے میرے بیٹے کو جو ہے وہ کیوں یہ فیصلہ کیا آپ نے. مر گئے تھے لوگ پوری مسلم لیگ نون کے اندر, پنجاب کے اندر بندہ کوئی نہیں تھا آپ کے پاس جس کو آپ یہ ذمہ داری دے سکتے تھے. آپ بھی تو گھوم پھر کے اینڈ جا کے شریف ہی ہوتا ہے آپ کا کہ جناب اسی کو ہم نے CM بنانا ہے, اسی کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے, یہی ہمارا سارا کچھ ہے. اور میرے بھائی جب فیملی لمیٹڈ کمپنیوں کی طرح چلائیں گے تو پھر یہ تو ہوگا آپ کے ساتھ. آج کسی کو پورے پنجاب کے, تو شرم والی بات ہے یہ آپ لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ بندہ کوئی نہیں نکلا جو جا کے آپ کے لیے احتجاج کر سکے کہ ہائے حمزہ شہباز کو اتار دو. یہاں کھڑی ہے آج آپ کی پالیٹکس, دھیلے کی پالیٹکس نہیں ہے آپ کی اس معاملے میں. آپ نے شہباز شریف صاحب نے, آج کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو مسلم لیگ نون کا شیر تھا نا اس کو بلی بنا دیا ہے. اگلی دفعہ برائے مہربانی جب 2023 کا یا جب بھی جنرل الیکشن ہوگا نا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیے گا ہمیں شیر کا نشان نہیں بلی کا نشان دیں, بلی کے اوپر مور لگوائیے گا اگلی دفعہ. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو. جب آپ بیٹھ کے ڈیلے کھڑکائیں گے نا رات کو تو راتوں رات فارغ بھی ہوں گے, اور یہی ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ کل رات کو ہی آپ کو فارغ کیا گیا. کل رات کو ہی جو ہے وہ حمزہ شہباز کو ہٹا کے ایک نیا وزیر اعلیٰ آیا. یہ گفتگو ہے جو کہ نون لیگ کے حامی سمجھے جانے والے تجزیہ کار اور اینکرز کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے جو شکوہ کیا, اس شکوے سے پہلے وہ ذرا ایک بات کا جواب دینے کی کوشش کریں. بین الاقوامی سیاسی منظرنامہ, علاقائی سیاسی منظرنامہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. گزشتہ بہت سے عرصے سے جس وقت سے یہ کرائسس بڑھنا شروع ہوا, بحران بڑھنا شروع ہوا اور پاکستان کی معیشت کے کمپیریزن سری لنکا کے ساتھ کیے جا رہے ہیں, پاکستان کے انٹرنیشنل ڈیٹ پر ڈیفالٹ کر جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس وقت سے اب تک آپ نے کیا کوئی خبر ہمیں سنائی کہ ملک کے وزیر خارجہ یا ملک کے وزیر اعظم یا ملک کی اکانومی کو سنبھالنے والے کسی اور ملک جا رہے ہیں, ان کے ساتھ اس ساری سچویشن سے نکلنے کے لیے کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس وقت دنیا میں مختلف ممالک کی پرانی دشمنیاں دوستیوں میں یا تعاون میں تبدیل ہو رہی ہیں, اور بہت سارے ممالک کے درمیان جو دوستی تھی وہ دشمنیوں میں بدل رہی ہے. اس ساری صورتحال میں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ہماری اس حکومت جو کہ آئی اپریل کے مہینے میں, اس نے کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو, کسی ملک کے پاس گئے ہوں, اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہو. یہ ہے صورتحال, اور اس کا مورد الزام کسی اور کو ٹھہرانا اور اس کو یہ کام کرنے سے پہلے, کسی اور کو الزام دینے سے پہلے احسن اقبال صاحب آپ کو اور آپ کی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے خود کیا کیا. یہ کلہاڑی آپ نے اپنے پیروں کے اوپر نہیں ماری, آپ نے اپنا پاؤں لے جا کر کلہاڑی پر مارا, اور پاکستان کے ایک نادان دوست کے طور پر آپ کا نام تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. دیز آر دا ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.